आई एम मोहम्मद अजहरुद्दीन शेख फ्रॉम तालीम रोज़गार से उर्दू मैगज़ीन औरंगाबाद। हम सूरह अन-नूर का इससे पहले पार्ट 1 पढ़ चुके हैं और अब हम सूरह अन-नूर का पार्ट 2 पढ़ेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप पहले वो वीडियो देखें पार्ट 1, फिर उसके बाद इसे शुरू करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 30। मोमिन मर्दों से कहो कि अपनी निगाहें नीचे रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, ये उनके लिए पाकीज़ा है, बेशक अल्लाह बाखबर है उससे जो वो करते हैं। आयत नंबर 31। और मोमिन औरतों से कहो कि वो अपनी निगाहें नीचे रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें और अपनी जीनत को ज़ाहिर ना करें मगर जो उसमें से ज़ाहिर हो जाए। जीनत कहते हैं सजने संवरने के हिसाब से, लेकिन अगर ख़ास तौर से जीनत के एतबार से ज़ाहिर ना करे और कभी बाई चांस जीनत यानी कि अनजाने में जीनत ज़ाहिर हो जाए तो उसके अलावा इस तरह से, और इसके अलावा आप मुफस्सिरीन से इसकी तफसील हासिल करें और अपने दुपट्टे अपने सीनों पर डाले रहें और अपनी जीनत को ज़ाहिर ना करें मगर अपने शौहरों पर यानी शौहरों के सिवा या अपने बाप पर यानी बाप के सिवा या अपने शौहर के बाप पर यानी अपने ससुर के सिवा या अपने बेटों पर या बेटों के सिवा या अपने शौहर के बेटों पर यानी शौहर के अगर दूसरे बेटे सौतेले उस तरह उनके सिवा या अपने भाइयों पर भाइयों के सिवा या अपने भाइयों के बेटों पर और भाइयों के बेटे उनके सिवा या अपनी बहनों के बेटों पर या अपनी बहनों के बेटों भांजों पर भतीजों पर या अपनी औरतों भांजों भतीजों के सिवा या अपनी औरतों पर जो घर की औरतें लेडीज़ है उनके अलावा या अपने ममलूक पर जो ख़ानदान की जो औरतें हैं ममलूक पर जो इमलाक में हिस्सा रखते हैं या ज़ेर दस्त मर्दों पर जो कुछ मतलब मजदूरी वगैरह के तौर पर जो करते हैं, ये जीनत के एतबार से है। ज़ेब व जीनत जो कुछ गर्ज नहीं रखते यानी उनको अपने काम से काम है, और इसकी तफसीर भी आप मुकम्मल मुफस्सिरीन से हासिल करें। या ऐसे लड़कों पर जो औरतों के पर्दे की बातों से अभी नावाकिफ़ हो कि जो अभी बालिग नहीं हो, ऐसे लड़के वो अपने पाँव ज़ोर से ना मारे, ज़मीन पर अपने पाँव इतने ज़ोर से ना मारे कि उनकी मुख्फी जीनत मालूम हो जाए कि उन्होंने ज़ेब व जीनत करके आए हैं, इस तरह से मालूम ना हो, यानी पायल वगैरह इस तरह से। और ऐ ईमान वालो, तुम सब मिलकर अल्लाह की तरफ रुजू करो ताकि तुम फलाह पाओ। सब मिलकर अल्लाह की तरफ रुजू करो ताकि तुम फलाह पाओ, कामयाबी पाओ। आयत नंबर 32। और तुम में जो बेनिकाह हो उनका निकाह कर दो, और तुम्हारे ग़ुलामों और लौंडियों में से जो निकाह के लायक हो उनका भी। अगर वो गरीब भी होंगे तो अल्लाह उनको अपने फ़ज़ल से गनी कर देगा, अमीर कर देगा, और अल्लाह वसअत वाला जानने वाला है। आयत नंबर 33। और जो निकाह का मौका ना पाए उनको चाहिए कि वो ज़ब्त करे, सब्र करे, यहाँ तक कि अल्लाह अपने फ़ज़ल से उनको गनी कर दे। और जिनको निकाह का मौका ना मिले उनको चाहिए कि सब्र करे, ज़ब्त करे, यहाँ तक कि अल्लाह अपने फ़ज़ल से उनको गनी कर दे। और तुम्हारे ममलूकों में से जो मुकातिब यानी वो ग़ुलाम जो रक़म या किसी मुतय्यन गर्ज़ के अवज़ में अपने आका से आज़ादी हासिल करना चाहता हो, और ऊपर भी जो ममलूक की बात आई है वो उसी गर्ज़ से है, जो ग़ुलाम या रक़म या किसी मुतय्यन ख़िदमत के अवज़ पर यानी कुछ एक ख़ास एक वक्त के एतबार से कुछ मुद्दत तक ख़िदमत के हिसाब से अपने आका से आज़ादी हासिल करना चाहता हो, तो जो ममलूकों में से जो मुकातिब होने के तालिब हो तो उनको मुकातिब बना लो अगर तुम उनमें सलाहियत पाओ।
تو کچھ اگر پیمنٹ پر وغیرہ سیلری پر اگر خدمت کے عوض میں جو کام کر رہا تھا جو کچھ رقم دے کر یا پھر کچھ خدمت کے بدلے میں آخر سے آزادی حاصل کر لینا چاہتا ہو تو ان کو مکاتب بنا لو اگر تم ان میں کچھ صلاحیت پاؤ، اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تم کو دیا ہے، اور اپنے لونڈیوں کو پیشے پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہوں، محض صرف اس لیے کہ دنیاوی زندگی کا کچھ حصہ کچھ فائدہ تم کو حاصل ہو جائے، اور جو شخص ان کو مجبور کرے گا تو اللہ اس جبر کے بعد بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت نمبر 34 34 اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں اتاری ہیں اور ان لوگوں کی مثالیں بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بھی۔ اور اسی کے ساتھ آپ اس کے اور تفسیر سے بھی یہ سارے چیزیں دیکھیں تبھی یہ صحیح ہوگا، کیونکہ یہ صرف ہم خالص ترجمہ پڑھ رہے ہیں، اس کی تفسیر ضروری ہے، خاص طور سے سورہ النور کی یہ جو ہم نے ابھی آیتیں پڑھی ہے اس سے پہلے اس کے لیے۔ آیت نمبر 35 35 اللہ آسمان اور زمین کی روشنی ہے، اس کی روشنی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق اس میں سے ایک چراغ ہے، جیسے ایک طاق اس میں ایک چراغ ہے، چراغ ایک شیشے کے اندر ہے، شیشہ ایسا ہے جیسے ایک چمکدار تارا۔ اللہ آسمان اور زمین کی روشنی اس طرح سے ہے کہ اس کی روشنی کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک طاق اس میں ایک چراغ ہے، اور چراغ ایک شیشے کے اندر ہے، شیشہ ایسا ہے جیسے ایک چمکدار تارا۔ وہ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے، زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ شرخی ہے اور نہ غربی۔ تو شرخی اور غربی کا مشرق مغرب کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے غروب ہونا اور شرق طلوع ہونے سے، تو اس کی اور تفسیر علماء سے جانیں، لیکن اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ کانسٹنٹ ہے، دھیما اور بجھنے پر بھی نہیں آتا کہ کبھی بڑی ہو رہی ہے، اور وہ کانسٹنٹ ہے۔ اس کا تیل ایسا ہے گویا آنکھ کے چھوئے بغیر ہی وہ خود بخود جل اٹھے گا۔ اس کا تیل ایسا ہے کہ گویا آنکھ کے چھوئے بغیر کہ آنکھ چھونے کے بغیر ہی وہ خود بخود جل اٹھے گا، روشنی کے اوپر روشنی۔ اللہ اپنی روشنی کی راہ دکھاتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو اللہ نے اس میں جو کہا ہے اس کا بھی آپ مفسرین سے اور ڈیٹیل میں معلوم کریں۔ آیت نمبر 36 36 اپنے گھروں میں جن کی نسبت اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ بلند کیے جائیں اور ان میں اس کے نام کا ذکر کیا جائے، ان میں صبح و شام اللہ کی یاد کرتے ہیں۔ آیت نمبر 37 37 وہ لوگ جن کو تجارت، بزنس اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، اور نہ نماز کی اقامت سے اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی۔ آیت نمبر 38 38 کہ اللہ ان کے عمل کا بہترین بدلہ دے گا، کہ اللہ انہیں ان کے عمل کا بہترین بدلہ دے گا اور ان کو مزید اپنے فضل سے نوازے۔ آیت نمبر 37 وہ لوگ جن کو تجارت، بزنس اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، یعنی تجارت کے باوجود، خرید و فروخت کے باوجود وہ اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کرتے ہیں، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی۔ آیت نمبر 38 کہ اللہ انہیں ان کے عمل کا بہترین بدلہ دے اور ان کو مزید اپنے فضل سے نوازے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ آیت نمبر 39 39 اور جن لوگوں نے انکار کیا ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے چٹیل میدان میں سراب، چٹیل میدان میں سراب، پیاسا اس کو پانی خیال کرتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آیا تو اس کو کچھ نہ پایا۔ اس صحرا جنگلوں میں ایسا لگتا ہے کہیں کہیں پر کہ پانی دکھائی دے رہا ہے، لیکن وہاں جانے پر کچھ نہیں دکھائی دیتا۔
اور اس نے وہاں اللہ کو موجود پایا، بس اس نے اس کا حساب چکا دیا، اور اللہ جلد حساب چکانے والا ہے۔ آیت نمبر 40، یہ جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا ہو، ایک گہرا سمندر ہے اس میں اندھیرا ہو، موج کے اوپر موج اٹھ رہی ہو، اوپر سے بادل چھائے ہوئے ہو، اوپر تلے بہت سے اندھیرے، اگر کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو وہ اس کو بھی نہ دیکھ پائے، اور جس کو اللہ روشنی نہ دے تو اس کے لیے کوئی روشنی نہیں۔ تو یہ انکار کرنے والے لوگوں کی ایک مثال اللہ نے دی ہے، اور اوپر جنہوں نے اللہ کو یاد کیا ان کی۔ آیت نمبر 41 41، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ پاکی بیان کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور چڑیا بھی پر کو پھیلائے ہوئے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں وہ جو آسمان اور زمین میں ہے، اور چڑیا بھی پر کو پھیلائے ہوئے؟ یعنی اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، ہر ایک اپنی نماز کو اور اپنی تسبیح کو جانتا ہے، اور اللہ کو معلوم ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 42 42، اور اللہ ہی کی حکومت ہے آسمان اور زمین میں، اور اللہ ہی کی طرف ہے سب کی واپسی۔ آیت نمبر 43 43، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ بادلوں کو چلاتا ہے، پھر ان کو آپس میں ملا دیتا ہے، پھر ان کو تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر تم بارش کو دیکھتے ہو کہ اس کے بیچ سے نکلتی ہے، اور وہ آسمانوں سے، اس کے اندر کے پہاڑوں سے جیسے بادلوں سے اولے برساتا ہے، پھر ان کو جس پر چاہتا ہے گراتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے ان کو ہٹا دیتا ہے۔ اس کی بجلی کی چمک معلوم ہوتا ہے کہ نگاہوں کو اچک لے جائے گی۔ آیت نمبر 44 44، اللہ رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے، بے شک اس میں سبق ہے آنکھ والوں کے لیے۔ آیت نمبر 45 45، اور اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا، پھر ان میں سے کوئی اپنے پیٹ کے بل چلتا ہے، اور ان میں سے کوئی 2 پاؤں پر چلتا ہے، اور ان میں سے کوئی 4 پیروں پر چلتا ہے۔ اللہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 46 46، ہم نے یعنی اللہ نے کھول کر بتانے والی آیتیں اتار دی ہیں، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت دے دیتا ہے۔ آیت نمبر 47 47، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت کی، مگر ان میں سے ایک گروہ اس کے بعد پھر جاتا ہے، اور یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آیت نمبر 48 48، اور جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ خدا کا رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو ان میں سے ایک گروہ روح گردانی کرتا ہے، پیٹھ پھیر لیتا ہے۔ آیت نمبر 49 49، اور اگر حق ان کو ملنے والا ہو تو اس کی طرف فرمانبردار بن کر آ جاتے ہیں۔ آیت نمبر 50 50، کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا ان کو یہ اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے ساتھ ظلم کریں گے، بلکہ یہی لوگ ظالم ہیں۔ آیت نمبر 51 51، ایمان والوں کا قول تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، سکسیس ہونے والے ہیں۔ اور جو شخص آیت نمبر 52 52، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، وہ اللہ سے ڈرے اور اس کی مخالفت سے بچے، تو یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے۔ آیت نمبر 53 53، اور وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، بڑی سخت قسمیں، کہ اگر تم ان کو حکم دو تو وہ ضرور نکلیں گے۔ کہو کہ قسمیں نہ کھاؤ، دستور کے مطابق اطاعت چاہیے، بے شک اللہ کو معلوم ہے جو تم کرتے ہو۔ آیت نمبر 54 54، کہو کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر تم روگردانی کرو گے تو اللہ پر وہ بوجھ ہے جو اس پر ڈالا گیا ہے، اور تم پر وہ بوجھ ہے جو تم پر ڈالا گیا ہے، اور اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، اور رسول کے ذمے صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ آیت نمبر 55 55، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے کہ وہ ان کو زمین میں اقتدار دے گا جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو اقتدار دیا تھا، اور ان کے لیے ان کے دین کو جما دے گا جس کو ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ان کے خوف کی حالت کے بعد اس کو امن سے بدل دے گا۔ وہ صرف میری بات کریں گے یعنی اللہ کی، اور کسی چیز کو میرا شریک نہ کریں گے یعنی اللہ کا شریک نہ کریں گے، شریک نہ بنائیں گے، اور جو اس کے بعد انکار کرے تو ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں۔ آیت نمبر 56 56، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آیت نمبر 57 57، جو لوگ انکار کر رہے ہیں ان کی نسبت
یہ گمان نہ کرو کہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے اور وہ نہایت برا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 58 اے ایمان والو، تمہارے مملوکوں کو اور تم میں جو بلوغ کو نہیں پہنچے ان کو 3 وقتوں میں اجازت لینا چاہیے، فجر کی نماز سے پہلے اور دوپہر کو جب تم اپنے کپڑے اتارتے ہو اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 وقت تمہارے لیے پردے کے ہیں، ان کے بعد نہ تم پر کوئی گناہ ہے اور نہ ان پر، یعنی جو تمہارے املاک میں جو لوگ ہیں اہل خانہ وغیرہ، اور جو تم میں سے جو بلوغ کو نہیں پہنچے، جو بالغ نہیں ہوئے، ان کو وقتوں میں 3 وقت میں اجازت لے کر آنا چاہیے کمرے میں آتے وقت میں، فجر کی نماز سے پہلے، دوپہر کو، اور جب کہ کپڑے بھی اتار رہے ہو سکتے ہیں، اور اس کے بعد عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 وقت زیادہ خاص پردے کے ہیں، ویسے تو مطلب یہ 3 خاص طور سے پردے کے بتائے گئے ہیں۔ ان کے بعد تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اور نہ ان پر، کہ اس کے بعد اگر غلطی ہو جائے تو کوئی الگ اور بات ہے۔ تم ایک دوسرے کے پاس بکثرت آتے جاتے رہتے ہو، کہ کثرت سے ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے رہتے ہو، اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 59 اور جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائے، یعنی بالغ ہو جائے، تو وہ بھی اسی طرح اجازت لے جس طرح ان کے اگلے اجازت لیتے رہے ہیں، اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔ آیت نمبر 60 اور جب بوڑھی عورتیں جو نکاح کی امید نہیں رکھتی، ان پر کوئی گناہ نہیں اگر وہ اپنی چادریں اتار کر رکھ دے، یعنی یہ گوشے پردے کے لحاظ سے یہ ساری باتیں کی جا رہی ہے۔ اور جو بچے عقل تک پہنچے، یعنی کہ بالغ سے پہلے بھی اگر وہ عقل مند، بات چیت کی صلاحیت، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت آ جائے، اس متعلق بھی ہو سکتے ہیں، تو چنانچہ اس کی بھی اور اچھے سے تفسیر جانے علماء سے، بشرطیہ یہ کہ وہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہو، کہ اپنی زینت کی نمائش کرنے والی اس کا یہ منشا نہ ہو، اور اگر وہ بھی احتیاط کرے تو ان کے لیے بہتر ہے، اور اگر وہ چادر اتارنے میں بھی احتیاط کرے گوشے پردے میں تو وہ ان کے لیے بہتر ہے، اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 61 اندھے پر کوئی تنگی نہیں اور لنگڑے پر کوئی تنگی نہیں، اندھے پر اور لنگڑے پر کوئی تنگی نہیں، اور بیمار پر کوئی تنگی نہیں، اور نہ تم لوگوں پر کوئی تنگی ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے، کہ اندھے پر یا لنگڑے پر یا بیمار پر، ایسے لوگوں پر کوئی تنگی نہیں ہے کہ وہ چاہے تو اپنے گھر سے کھائے یا اپنے باپ دادا کے گھر سے، یا اپنی ماؤں کے گھر سے، یا اپنے بھائیوں کے گھر سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، یا اپنی خالوں کے گھروں سے، یا جس گھر کی کنجیوں کے تم مالک ہو، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم لوگ مل کر کھاؤ یا الگ الگ۔ پھر جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کرو، جو بابرکت اور پاکیزہ دعا ہے اللہ کی طرف سے، اس طرح اللہ تمہارے لیے آیتوں کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ آیت نمبر 62 ایمان والے وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر یقین لائیں، اور جب وہ کسی اجتماعی کام کے موقع پر رسول کے ساتھ ہوں تو جب تک تم سے اجازت نہ لے وہاں سے نہ جائے۔ جو لوگ تم سے اجازت لیتے ہیں وہی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، بس جب وہ اپنے کسی کام کے لیے تم سے اجازت مانگے تو ان میں سے جس کو چاہو اس کو اجازت دے دو، اور ان کے لیے اللہ سے معافی مانگو، بے شک اللہ معاف کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 63 تم لوگ رسول کے بلانے کو اس طرح کا بلانا نہ سمجھو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، کہ صرف ایک چپ یوں ہی جو بلاتے ہیں، کچھ ملنے آتے ہیں چپ ایسے، ویسے رسول کے بلانے کو ایسا بلانا نہ سمجھو، وہ خاص ہے۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو جانتا ہے جو ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے چلے جاتے ہیں، کہ تو میرا بول دینا بول کر جو چلے جاتے ہیں ایسے لوگ۔ بس جو لوگ اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ اس پر کوئی آزمائش آ جائے یا ان کو ایک دردناک عذاب پکڑ لے۔ آیت نمبر 64 یاد رکھو جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اللہ کا ہے، اللہ اس حالت کو جانتا ہے جس پر تم ہو، اور جس دن لوگ اس کی طرف لائے جائیں گے تو جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ اس سے ان کو باخبر کر دے گا، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ تھا سورہ النور کا ترجمہ۔ انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو میں سورہ الفرقان کا ترجمہ پڑھیں گے۔ آپ ویڈیو کو سبسکرائب کر کے رکھیے، بیل آئیکن دبائیے اور دوسروں کو شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ۔